बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है आफतज़दा नावल एपिसोड नंबर 11। उस डायरी के कुछ अहम मंदरजात शाये करने के बाद जेम्स ने लिखा था कि चंद माह पहले उसने खुद भी इस जजीरे की तलाश में खुले समंदर के अंदर कई हफ्ते सफर किया। इस इलाके में छोटे बड़े बेशुमार जजीरे हैं। जेम्स अपने एक साथी फोटोग्राफर के साथ कई एक जजीरों पर उतरा। इस सिलसिले में उसने 30 साल पुरानी डायरी की मालूमात से मदद ली। डायरी लिखने वाले जो चंद एक इशारे जजीरे के मुतल्लिक दिए गए थे, उनमें एक इशारा ये था कि मशरक की तरफ से आए तो जजीरा दूर से एक घोड़े के मुंह की तरह दिखाई देता है। जेम्स तकरीबन 2.5 माह की तलाश के बाद नाकाम वापिस चला गया था। उसके बाद तुमने उस पागल जेम्स की जगह संभाल ली? मैंने जुरत सिंह से पूछा। बस यही समझ लो, मैं फितरी तौर पर एक मोहमजो मुसाफिर हूँ। वाहिगुरु की कृपा से बहुत दूर दूर तक गया हूँ। सुंदरबन, तांगा पर्वत, खमालिया, राजस्थान, पता नहीं कहाँ कहाँ की खाक छान चुका हूँ। बस यहाँ भी खाक छानने चला आया। मेरे साथ 3 और भी बंदे थे। इनमें से 2 तो 4 हफ्ते बाद वापस चले गए, लेकिन मैं और मेरा एक पुराना यार कर्नल राकेश अपनी जुस्तजू में लगे रहे। बस फिर एक दिन हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। हमारी तलाश खत्म हो गई, बल्कि कर्नल राकेश की तो साथ में जिंदगी भी खत्म हो गई। वो मारा गया। कैसे? बस यार, अब पुराने जख्म ताज़ा मत करो, फिर भी कुछ तो बताओ। अच्छा, फिर किसी वक्त बताऊंगा। अब जरा आगे देख, तमाशा फिर शुरू होने वाला है। जुरत ठीक ही कह रहा था। तमाशाई फिर अपनी नशिस्तों पर बैठे हुए थे और घड़ियाल बजना शुरू हो गया था। कैदी हमारी जानिब पुश किए बैठे थे। उनकी सूरतें नजर नहीं आती थी, मगर जब अपनी बारी आने पर वो लड़खड़ाते हुए उठते तो अंदाजा होता कि इनके असाब बुरी तरह कशीदा हैं। राइफल बरदार मुहाफिज उन्हें धकेल कर अखाड़े में दाखिल करते। इस मर्तबा जो कैदी अंदर दाखिल हुआ, उसकी तकदीर देखने के लिए लोग बड़े मुस्तरिब थे। जुरत सिंह ने मुझे बताया कि ये शख्स 3 आजमाइशों से गुजर चुका है और ये इसकी आखिरी आजमाइश है। जब वो शख्स दरवाजों की तरफ बढ़ा तो बुरी तरह लड़खड़ा रहा था। तमाशियाओं के दिल में लड़खड़ा रहे थे। ऐसी खामोशी थी कि सांसों की आवाज भी सुनी जा सकती थी। ये जवां साल शख्स पहले एक दरवाजे के पास गया, फिर दूसरे के पास, फिर मुड़कर पहले दरवाजे के पास आया। उसका हाथ दरवाजे की जानिब बढ़ते बढ़ते रुक जाता। कितनी ही देर वो उस जाकिसल कशमकश का शिकार रहा। फिर उसने आगे बढ़कर तेजी से एक दरवाजा खोला और चंद कदम हटकर खड़ा हो गया। दरवाजे की तारीकी से एक सरकत लड़की लहराती बल खाती निकली और उसने अपने हाथ कैदी के हाथों में दे दिए। तमाशियाओं की तरफ से शोर बुलंद हुआ। कितनी ही देर तक कान पड़ी आवाज सुनाई दी। खुशकिस्मत कैदी को एक खुबरू मुकामी लड़की के साथ साथ जिंदगी भी मिल गई थी। वो शायद खुशी से रोने लगा। कई अफराद उसके गिर्द इकट्ठे हुए, फिर उसे लड़की समेत मैदान से बाहर ले गए। जिंदगी और मौत का ये खेल जितना अजीब था, उतना ही हैरत अंगेज भी था। कहीं गम की इंतहा देखने में आ रही थी, कहीं खुशी की इंतहा। मैंने जुरत सिंह से पूछा, क्या इस बंदे को आजाद कर दिया जाएगा? उसके होंठ मुस्कुराने वाले अंदाज में खिंच गए। बोला, समझदार बंदे हो, लेकिन सवाल अहमकाना किया है। यहाँ से जाना हमारी किस्मत में नहीं है। जान ही बच जाए तो बड़ी बात है। ये शख्स अब आजाद है, लेकिन रहेगा इस जजीरे में ही। भागने की कोशिश करेगा तो फिर आजमाइश से गुजरने की नौबत नहीं आएगी, फौरन कत्ल कर दिया जाएगा। तुमने कल एक भेड़िया देखा था ना, शोरा के साथ? मैंने इस बात में सर हिलाया। वो बोला, वो भेड़िया अक्सर जलाद के फराइज भी अंजाम देता है। उसे 1-2 दिन भूखा रखकर मुजरिम पर छोड़ दिया जाता है। ऐसे मौकों पर कभी कभी होनहार पालतू कुत्तों की दावत भी होती है। अगला कहती शक्लो सूरत से कोई श्रीलंकन माही गिर नजर आता था। उसका जिस्म कमजोर और रंग सनहाली लोगों की तरह जर्दी माइल सांवला था। वो बेचारा शायद रात भटक कर किसी समुद्री तूफान की जिद में आकर इस कातिल जजीरे तक आ पहुंचा था। जुरत सिंह ने बताया कि इस शख्स की दूसरी आजमाइश है। इस लरसते कांपते सनहाली ने गलत दरवाजा खोला। खौफनाक शक्ल वाला एक ताकतवर बारहसिंगा दरवाजे से बरामद हुआ और मौत बनकर दहशतजदा सनहाली पर झिपट पड़ा।
2-3 منٹ کے اندر سنہالی کی جگہ اس کی کٹی پٹی لاش پڑی تھی۔ اگلا قیدی بھی بدقسمت نکلا، اس نے جنگلے کے اندر سخت بھاگ دوڑ کی۔ کئی منٹ تک اس کی چیخیں اور فریادیں تماشا گاہ میں گونجتی رہی۔ اس کا لباس خونی جانور کے ساتھ جدوجہد میں تار تار ہوا اور وہ مادرزاد برہنہ ہو گیا۔ اس حالت میں بارہ سنگے نے ناف کے قریب سے بدقسمت قیدی کا پیٹ پھاڑ ڈالا اور پھر اس کی گردن دبوچ کر بالکل درندے کے سے انداز میں بیٹھ گیا۔ 1-1.5 منٹ کے اندر یہ شخص بھی ہلاک ہو گیا۔ اوپر تلے 2 افراد کی لرزہ خیز موت کے بعد تماشا گاہ میں سنسنی کی بلند لہر دوڑ گئی تھی۔ اذیت پسند تماشائیوں کو ان نظاروں نے جوش و خروش سے بھر دیا تھا۔ شاید ان میں سے تھوڑے بہت ایسے بھی ہوں گے جو ہوش نہ ہوئے ہوں، مگر زیادہ کے چہرے اس دلچسپ تماشے سے کھلے ہوئے تھے۔ ان تماشائیوں میں بچے تو نہ تھے مگر 14-15 سال تک کے لڑکے لڑکیاں موجود تھے۔ لڑکوں کے بال بھی لڑکیوں کی طرح شانوں پر لٹک رہے تھے۔ ان کے میلے کچیلے کانوں میں بڑی بڑی بالیاں جھول رہی تھی۔ دانت میلے اور گندے تھے۔ اکثر لوگوں کے ناک چپٹی اور رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی تھی۔ جس اگلے قیدی کو میدان میں لایا گیا وہ اتنا خوفزدہ تھا کہ اسے پہرے داروں نے باقاعدہ اٹھا کر اکھاڑے میں داخل کیا۔ قیدی کی صورت دیکھ کر میں بری طرح چونک گیا۔ چند لمحوں کے لیے تو نگاہوں پر یقین نہ آیا۔ وہ پراتھا تھا، عظیم پراتھا، ہماری لانچ کا ڈرائیور، جو کئی ہفتے ہمارے ساتھ ہی سمندر میں مارا مارا پھرتا رہا تھا۔ پرسوں جس وقت ہم نے اپنی لانچ پر مگر بچوں کی خون ریزی دیکھی اور ہمارے پر اسرار ہمدردوں نے ہمیں بتایا کہ گھڑ سوار ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ہم کیمپ کی طرف بھاگے تھے۔ کاشف اور میں آگے تھے جبکہ پراتھا پیچھے تھا۔ کیمپ میں پہنچ کر ہم نے دیکھا تھا تو پراتھا غائب تھا۔ آج وہ بھی اس قتل گاہ میں نظر آ رہا تھا۔ جرت سنگھ نے بھانپ لیا، سرگوشی میں بولا، کہیں یہ بندہ تمہارے ساتھیوں میں سے تو نہیں؟ نہیں، ساتھی تو نہیں مگر اجنبی بھی نہیں۔ یہ اس لانچ کا ڈرائیور ہے جس پر ہم یہاں تک پہنچے تھے۔ پراتھا اکھاڑے میں داخل ہوتے ہی جنگلے سے چمٹ گیا اور چیخو پکار کر رہا تھا۔ اکھاڑے یعنی رنگ کے اندر موجود پہرے دار پراتھا کو کھینچ کر جنگلے سے دور لے گیا۔ وہ اسے سمجھانے لگا کہ اسے چاروں دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولنا ہے اور ہر صورت کھولنا ہے۔ پراتھا مسلسل انکار میں سر ہلا رہا تھا اور پہرے دار سے بحث کر رہا تھا۔ کتنی ہی دیر تک دونوں میں زوردار تکرار ہوتی رہی۔ پھر پہرے دار پراتھا کو تقریباً گھسیٹ کر دروازوں کے پاس لے گیا۔ فربا اندام پراتھا اس کے ہاتھوں سے نکل جا رہا تھا۔ وہ کبھی پہرے دار کی منت سماجت کرنے لگتا، کبھی اسے جھگڑنے لگتا۔ آخر وہ زمین پر لیٹ گیا اور وویلا شروع کر دیا۔ اس کی حالت قابل رحم نظر آ رہی تھی۔ دراصل اس سے پہلے کی دردناک موتیں دیکھنے کے بعد پراتھا میں اتنی ہمت نہ رہی تھی کہ وہ دروازہ کھول سکتا۔ جب وہ کسی طرح بھی دروازہ کھولنے پر آمادہ نہ ہوا تو 3-4 مزید پہرے دار اندر داخل ہوئے۔ وہ سب پراتھا کو اٹھا کر دروازے کے پاس لے گئے اور اسے مجبور کرنے لگے کہ وہ ایک دروازہ کھولے۔ ایک دم پراتھا پر دوڑا سا پڑا۔ اس نے ایک پہرے دار کو زوردار دھکا دے کر دیوار سے ٹکرا دیا۔ دوسرے کی رائفل چھیننے کی ناکام کوشش کرنے کے بعد جنگلے کی طرف بھاگا۔ فربا جسم کی وجہ سے کچھ آگے جا کر وہ گر گیا۔ اس کی کم ہمتی اس کے لیے زیادہ مشکلات پیدا کر رہی تھی۔ پرسوں بھی اگر وہ ہمارے ساتھ رہتا شاید ان جان لیوا مصیبت کا شکار نہ ہوتا۔ اب پھر وہ پہرے داروں سے الجھ کر صورتحال خراب تر کر رہا تھا۔ اچانک وہ کچھ ہوا جس کی کم از کم مجھے تو ہرگز توقع نہ تھی۔ پہرے دار اکھاڑے سے باہر نکل گئے۔ صرف لہیم شہیم پہرے دار رہ گیا۔ اس نے پراتھا کو اس کے حال پہ چھوڑا اور آگے بڑھ کر ایک دروازہ کھول دیا۔ اس دروازے میں سے جو چیز آتی وہ پراتھا کی موت تھی۔ ایک قداور بڑا سنگا گراتا ہوا خوفناک انداز میں پراتھا پہ جپٹا۔ پراتھا کی فلک شگاف چیخیں تماشائیوں کے لیے لذت آمیز شور میں دب کر رہ گئی۔ 5 منٹ کے لیے زندگی اور موت کے درمیان ہولناک کشمکش ہوئی، پھر حسب توقع اس پہ غالب آ گئی اور زندگی لہو لہان ہو کر اور ٹکڑوں میں بٹ کر میدان میں بکھر گئی۔ وہ پراتھا جو 2 دن پہلے ہمارے ساتھ تھا اب عدم میں جا چکا تھا۔ اپنی بے وقوفی اور کم ہمتی کے سبب اس نے موت کے 25% امکان کو 100% میں بدلا۔ اس کی بدقسمتی پر میرا دل اندر سے رونے لگا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ آج سر شام تماشا گاہ میں جو ناقابل فراموش خونی مناظر میں نے دیکھے تھے وہ 8-10 گھنٹے گزرنے کے باوجود ابھی تک ذہن میں تازہ تھے اور میری سوچوں کو زخمی کر رہے تھے۔ پراتھا کی آخری چیخیں جیسے ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی تھی اور زمین پر بکھری ہوئی اس کی نیلی نیلی آنتیں۔ اف خدایا، تو نے انسانی آنکھ کے لیے کیسے کیسے عذاب رکھے ہوئے ہیں۔ میں بہت دیر تک یہ عذاب جھیلتا رہا اور ان خونی 12 سنگھوں کے بارے میں سوچتا رہا جو یہاں کے پر اسرار حکمران نے ایک خوفناک شوق کے لیے پال رکھے تھے۔ پھر ان زخمی سوچوں پر بدتریج ایک چہرہ غالب آ گیا۔
یہ آرزو کا چہرہ تھا۔ آج شب میں نے جہاں آنکھوں کا عذاب جھیلا تھا وہاں نکاح کی معراج بھی پائی تھی۔ میں نے آرزو کو دیکھا تھا اور جب سے دیکھا تھا دل و دماغ کے ایک حصے پر صرف اور صرف وہی حاوی تھی۔ میرا دل واشکاف اعلان کر رہا تھا کہ میں آرزو سے ملا ہوں تو یہ کسی اتفاق کے تحت نہیں ہوا، اس کے پیچھے کوئی منصوبہ بندی ہے، اور یہ منصوبہ بندی کرنے والا صرف اور صرف کاشف ہے۔ دل گواہی دے رہا تھا کہ کاشف کو بہت پہلے آرزو کے متعلق کوئی سراغ مل چکا تھا اور اس سراغ کے پیچھے چلتے ہوئے شاید وہ ہمیں جزیرہ جزیرہ بھٹکا رہا تھا۔ اگر واقعی ایسا تھا تو پھر سوچنے کی بات تھی کہ اس نے مجھ سے سب کچھ کیوں چھپایا۔ کیا وہ مجھے کوئی زبردست سرپرائز دینا چاہتا تھا، یا پھر اس سے آگے میرے سوچنے کی سکت ختم ہو گئی تھی۔ کاشف میرا ایک ایسا دوست تھا جس پر میں نے بچپن سے لے کر اب تک آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا تھا۔ میں اس کے بارے میں منفی سوچ بھی ذہن میں لاتا تو یہ میرے نزدیک بہت بڑا گناہ ہوتا۔ پھر میرے ذہن میں وہ گفتگو آنے لگی جو میں نے کچھ دن پہلے کاشف اور راجہ کے درمیان سنی تھی۔ اس گفتگو سے مجھ پر عیاں ہوا تھا کہ ہمارے ایبٹ آباد اور حویلیہ چھوڑنے سے 2-3 دن پہلے کاشف کی ملاقاتیں پیر شاجی سے ہوئی تھی۔ کاشف نے جو اہم بات مجھ سے چھپائی رکھی، کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ پیر شاہ جی نے ہی کاشف کو آرزو کے بارے میں کوئی اشارہ دیا ہو؟ میں اس بارے میں جتنا سوچ رہا تھا میرا دماغ الجھتا چلا جا رہا تھا۔ آج شام جرت سنگھ نے مجھ پر یہ تہلکہ خیز انکشاف کیا کہ آرزو شراک کی محبوبہ ہے۔ بعد ازاں جب میں چیختا چلاتا آرزو کے قریب گیا تھا تو میں نے آرزو کو بھاری بھرکم کپڑوں اور زیورات میں دبا ہوا پایا تھا۔ اس کے حسین چہرے پر نظر آنے والی حیرت اور بیچارگی ابھی تک میرے ذہن پر نقش تھی۔ تماشا گاہ سے واپس آنے کے بعد میں نے چاہا تھا کہ جرت سنگھ سے آرزو اور شراک کے بارے میں کچھ مزید معلوم کر سکوں، مگر واپس آتے ہی جرت سنگھ نے شراب کی آدھی بوتل بغیر پانی ملائے گٹا گٹ چڑھائی اور غم غفیر ہو کر لیٹ گیا۔ اب رات کے 2 بج چکے تھے اور اس کا نشہ ابھی تک کم نہ ہوا تھا۔ صبح 3-4 بجے کے لگ بھگ میں نے پانی کے چینٹے دے کر اسے جگایا۔ 10-15 منٹ کے بعد ہمارے درمیان گفتگو کا سلسلہ پھر وہیں سے شروع ہوا جہاں سے تماشے کی وجہ سے منقطع ہوا تھا۔ میں نے کہا، جرت سنگھ، تم نے شام کو تماشا گاہ میں ایک خوبرو لڑکی دیکھی تھی اور بتایا تھا کہ وہ شراک کی محبوبہ ہے۔ اگر وہ شراک کی محبوبہ ہے تو اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ وہ یہاں کا حکمران ہے اور سیاہ سفید کا مالک بھی ہے۔ جرت سنگھ بولا، مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ وہ شادی کیوں نہیں کرتا، لیکن ایک بات مجھے بڑی اچھی طرح معلوم ہے، شراک اپنی پہلی بیوی کو ناراض کرنے کا رسک بہت سوچ سمجھ کر ہی لے گا۔ اس کی بیوی جس کا نام کروبا ہے اس محترم بزرگ کی بیٹی ہے۔ اس نے آج سے کوئی 30 سال پہلے شراک کو اس شکتی سے نوازا تھا جس نے اسے اب تک جزیرے کا حکمران بنا رکھا ہے۔ مجھے ٹھیک سے جانکاری نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ شراک اپنی پہلی پتنی ہی کے ڈر سے دوسری شادی نہ کر رہا ہو۔ اس کی محبوبہ کون ہے؟ یہ لڑکی مقامی تو ہرگز نہیں لگتی، میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ اس کا تو مجھے علم نہیں، لیکن وہ ہے بڑی سندر۔ اگر تم اس کو قریب سے دیکھ لو تو مدہوش ہوئے بغیر نہ رہ سکو۔ پتہ نہیں وہ اس جادو نگری میں کیوں اور کیسے پہنچی، ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی کہانی ہو۔ تم اس لڑکی کو کب سے یہاں دیکھ رہے ہو؟ میں نے تو کوئی 4-5 ماہ پہلے ہی دیکھا تھا۔ پتہ نہیں وہ کب سے یہاں ہے، لیکن تم یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہو؟ ویسے ہی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ طاقتور ترین اور بااختیار ترین لوگوں کی بھی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ ہاں بھائی، ہے تو واقعی مجبوری۔ اتنی سندر چھوکری اس کے قبضے میں ہے اور وہ اس سے دور رہنے پر مجبور ہے۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، تم نے کل شام اپنے ایک ساتھی کرنل راکیش کا ذکر کیا تھا جو اس جزیرے پر آنے کے بعد موت کے گھاٹ اتر گیا۔ ہاں، میں تو اسے بھی اپنی جرت بلکہ جرت سنگھی کا شکار کہوں گا۔ نہ میں جیمز کی کہانی کی کھوج میں نکلتا، نہ اس جزیرے پر پہنچتا اور نہ کرنل کی جان جاتی۔ کرنل کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ ہم جزیرے پر رات کے وقت پہنچے تھے۔ ہم نے اپنی موٹر بوٹ جزیرے کے ساحل سے لگائی، اس کی روشنیاں بجھائی اور فیصلہ کیا کہ دن کی روشنی میں جزیرے پر اتریں گے۔ ہمیں ہرگز صبر نہ تھی کہ ہم جزیرہ جزیرہ بھٹکتے آخر اس پر اسرار جزیرے پر آ پہنچے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ ہم اپنی موٹر بوٹ کے اندر ہی کیبن کو لاک کر کے سو گئے۔ رات کسی وقت خوفناک مگر مچھو کے جم غفیر نے ہم پر یلغار کر دی۔ موٹر بوٹ ٹوٹ گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے کرنل راکیش کو ایک مگرمچھ کے جڑپوں میں تڑپتے دیکھا۔ میری ٹارچ کی روشنی کرنل کے چہرے پر تھی۔ اس نے آخری بار جن حسرت ناک نظروں سے میری طرف دیکھا تھا، شاید میں جیون بھر ان نظروں کو بھول نہ پاؤں۔ میں نے اس خونی جانور پر اپنی چھوٹی نال کی چینی رائفل سے فائر کیے، مگر وہ بڑی موٹی کھال کا درندہ تھا، کرنل کو 2 ٹکڑے کر کے ہی رہا تھا۔ پھر چند لمحے بعد میں خود بھی ایک مگرمچھ کے جبڑوں میں چلا گیا تھا۔ میں اسے اپنی بہادری نہیں کہوں گا، بس یہ کہوں گا کہ
واحد گروہ کی کرپا تھی یا کچھ اور تھا، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ میں نے اپنی رائفل بالکل آخری وقت میں خونی درندے کے جبڑوں میں ایسا پھنسائی کہ وہ جبڑے کو پوری طرح بند نہ کر سکا۔ جرت سنگھ نے اپنی پجامہ نما پتلون ران تک اٹھائی اور مجھے کچھ گہرے زخموں کے نشان دکھائے۔ ایسے ہی کچھ نشان اس کے کندھے پر بھی تھے۔ وہ بولا، یہ نشان اسی واقعے کی نشانی ہے۔ میں مگر مچھ کے منہ میں پھنسا ہوا تھا، مگر وہ حرامی اپنا منہ پوری طرح بند نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بھی مجبور تھا، میں بھی مجبور تھا۔ وہ مجھے نکال نہیں سکتا تھا، میں اس کے منہ سے نکل نہیں سکتا تھا۔ پتہ نہیں کہ تم وشواس کرو گے یا نہیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ میں پورے 3 گھنٹے اس درندے کے ساتھ زندگی موت کی جنگ لڑتا رہا۔ میرے لیک اچھے تھے کہ دن کی روشنی پھیلی اور پہرہ داروں کی ایک ٹولی نے مجھے دیکھا۔ انہوں نے گولیاں چلا کر مگرمچھ کو ختم کیا اور مجھے اس کے منہ سے نکال لیا، اور اس وقت تک میں نیم بے ہوش ہو چکا تھا۔ شاید تمہارے دماغ میں یہ سوال آیا کہ میں بھی تو اس جزیرے پر گرفتار ہونے والا ایک قیدی ہوں، پھر مجھے 4 دروازوں والی خوفناک آزمائش سے کیوں نہ گزارا گیا؟ تو اس کا جواب یہی ہے، مجھ سے ان لوگوں نے خاص رعایت کی، اور اس رعایت کی وجہ یہی ہے کہ میں 3 گھنٹے تک اپنی زندگی بچانے کے لیے ایک درندے کے ساتھ جدوجہد کی، اور اس کے منہ میں جا کر بھی زندہ واپس آیا۔ اب مجھے اس کوٹری میں پھینک دیا گیا ہے۔ شاید 4 مہینے مجھے مزید سزا بھگتنا ہوگی۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے مجھے جزیرے پر آزادی سے گھومنے پھرنے کی اجازت مل جائے۔ جرت سنگھ کی جرت مندانہ روایت سننے کے بعد میں نے اسے بتایا کہ 3 دن پہلے جزیرے کے ساحل پر ہمارے ساتھ بھی اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ ہو چکا ہے۔ میں نے جرت سنگھ کو سورن عرف پہلوان کی دردناک ہلاکت کا واقعہ بتایا۔ جرت سنگھ اپنا سر کھلاتا رہا۔ وہ میرے ساتھیوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتا تھا، اور یہ جاننا چاہتا تھا کہ میں کن حالات میں اس منحوس جزیرے پر پہنچا ہوں۔ میں نے اس کچھ باتیں بتائی، اور جو نہیں بتانی تھی وہ صفائی سے چھپا لی۔ وہ بولا، تمہارا نام جلال ہے۔ چندی گڑھ میں میرے ایک کرکٹر یار کا نام بھی جلال تھا، مگر وہ بڑا صاف کو بندہ تھا، تمہاری طرح ادھوری باتیں نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کچھ چھپاتا تھا مجھ سے۔ میں نے کیا چھپایا ہے یار؟ تھوڑا تھوڑا بتایا ہے، تھوڑا تھوڑا چھپایا ہے۔ تم بھی تو اس طرح آدھی باتیں ہی کرتے ہو۔ کل شام تم مجھے شراک کے بارے میں بتا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس جزیرے کے معمر ترین شخص کی طرف سے شراک کو جو شکتی ملتی ہے اور جس سے وہ جانوروں کو تابع بناتا ہے، وہ مسمریسی کی کوئی شکل ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا تھا، تم کہہ رہے تھے۔ بہرحال یہ بات ایسی بے وزن نہیں ہے۔ تم نے شراک کی آنکھیں دیکھی ہے؟ کیا وہ عام انسان کی آنکھیں لگتی ہیں؟ ان کی چمک کم از کم میرے لیے تو ایک بالکل انوکھی شے ہے۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، شراک کی آنکھیں بہت بڑی ہیں اور بہت غیر معمولی بھی۔ میں نے کئی بار جرت کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ہر بار بدن میں جھرجھری سی محسوس ہوتی ہے۔ ہمیں ماننا پڑے گا کہ کچھ نہ کچھ انوکھا ہے اس کی آنکھوں میں اور اس کے چہرے میں۔ یعنی تم تسلیم کرتے ہو کہ وہ کوئی ایک خاص قسم کا ہیپٹائز ہے جو صرف حیوانات کو ہیپٹائز کرتا ہے۔ ایسا ہونا بعیداز قیاس نہیں ہے یار، جرت سنگھ نے کہا۔ اس سنسار میں، اس کائنات میں بہت کچھ ایسا ہے جو ابھی انسان کی عقل سمجھ سے باہر ہے۔ جو چیز ہم سائنس کی روح سے ثابت نہیں کر سکتے، اسے جھٹلا دینا بالکل غلط ہے، اس لیے کہ سائنس نے ابھی خود اپنا آپ کھوجنے میں مصروف ہے۔ میں پچھلے 8 ماہ سے یہاں رہ رہا ہوں۔ میں نے اگر اس جزیرے کو جادو نگری کہا ہے تو یوں ہی نہیں کہہ دیا۔ میں نے یہاں بہت کچھ ایسا دیکھا کہ اگر میں باہی کی دنیا میں جا کر اس کے بارے میں بتاؤں تو لوگ مجھے پاگل کہیں گے اور پتھر ماریں گے۔ اس کی ایک مثال کل شام تمہارے سامنے بھی آ چکی ہے۔ تم نے کل جو 12 سنگے دیکھے، کیا تم انہیں آدم خور درندوں سے کم رتبہ دے سکتے ہو؟ میں نے بے ساختہ نفی میں سر ہلا دیا۔ ہم بہت دیر تک باتیں کرتے رہے اور اس جادو نگری کے اسراروں کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش میں مصروف رہے، لیکن یہ گتھی ایسی نہیں تھی کہ آسانی سے سلجھ جاتی۔ میرے ذہن میں رہ کر اکبر خان جولیا اور راجہ کا خیال آ رہا تھا۔ کچھ علم نہیں تھا کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہیں۔ کاشف کی گمشدگی بھی ایک معمہ تھی۔ وہ پیشاب کے لیے کنویں سے نکلا اور یوں اوجل ہوا جیسے کبھی میرے آس پاس تھا ہی نہیں۔ دوپہر کو بادل گر کر آئے اور جزیرے پر بارش شروع ہو گئی۔ سوراخ دار کھڑکی سے باہر وسیع احاطے میں پام کے 2 بلند درخت بارش اور ہوا سے جھوم رہے تھے۔ 2 پرجوش پریمیوں کی طرح وہ بار بار لہرا کر ایک دوسرے کے قریب آتے، ایک دوسرے کا بوسہ لیتے اور پھر دور ہٹ جاتے۔ پھر بارش اور ہوا کے کچھ جھونکے ایسے آئے کہ انہوں نے دونوں درختوں کو بغل گیر کر دیا۔ میرے ذہن میں آرزو کا لچکیلی شاخ کا سا سراپا اجاگر ہونے لگا۔ اس کی جیل آنکھیں، اس کے نازک ہونٹ، اس کے لمبے ریشمی بال، وہ میرے خاص میں سمائی ہوئی تھی۔ ہر اچھی خوشبو، ہر اچھا منظر، ہر ریشمی لمس اور ہر رسیلی آواز مجھے اس کی یاد دلا دیتی تھی۔ جزیرے کے سرسبز طول و عرض پر سارا دن موسلادھار بارش برستی رہی اور میں سارا دن آرزو کو یاد کرتا رہا۔
میں اسے پھر دیکھنا چاہتا تھا، اسے بات کرنا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ اس کے حالات جانوں اور حالات کے شکنجے میں اسے نکالنے کے لیے جان کی بازی لگا دوں، مگر وہ کہاں تھی؟ کسی چھت کے نیچے کن دیواروں کے پیچھے چھپی ہوئی تھی؟ میں اس کے پاس پہنچ کر بھی اس سے دور تھا۔ بارش شام کے بعد بھی جاری ساری رہے۔ جرت سنگھ بڑے موڈ میں تھا، وہ پانی کی طرح شراب پی رہا تھا۔ نشے میں مدہوش ہو کر وہ کبھی گانا گانے لگتا، کبھی رونے لگتا۔ رات کے 10-11 بجے کا عمل تھا۔ 3-4 مقامی پہرے دار کوٹری سے باہر نظر آئے۔ انہوں نے اپنے لباس کو بارش سے بچانے کے لیے برساتی ٹائپ کے چوگے پہن رکھے تھے۔ یہ چوگے انہیں سر سے لے کر پاؤں تک ڈھانپے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے اشارے سے کہا کہ میں جوتا پہن لوں۔ میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا۔ مجھے کوٹری سے باہر نکالا گیا اور برساتی نما چوگا مجھے بھی پہنا دیا گیا۔ یہ پہرے دار کلہاریوں سے مسئلے تھا۔ صرف ایک پہرے دار کے پاس ریوالور تھا۔ ان لوگوں نے مجھے چلنے کا حکم دیا۔ میں ایک لاس کوٹری کے سامنے سے گزرا۔ اکثر کوٹری کی روشنیاں بجھی ہوئی تھی۔ ایک کوٹری کا مکی شراب کے نشے میں چور ہو کر بدی آواز میں گا رہا تھا۔ اس کی بغل میں ایک لڑکی دبی ہوئی تھی۔ پہرے دار مجھے قید خانے سے باہر لائے اور پھر درختوں کے درمیان 150 گز فاصلہ طے کر کے ایک باغیچہ نما مقام پر لے آئے۔ یہاں ناریل اور کیلے کے درخت بھی کثرت سے نظر آ رہے تھے۔ ببون بیلیں درختوں کے تنوں سے لپٹی ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ مسلسل برستی بارش میں بھیگ رہا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں۔ اچانک مجھے ایک درخت کے نیچے ایک نسوانی سایہ نظر آیا۔ یہ سایہ بھی سرتپا براتی نما لباس میں لپٹا ہوا تھا۔ میں نے نیم تاریکی میں غور سے دیکھا اور میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ آرزو تھی۔ اس کے پنکھڑیوں سے ہونٹ لرز رہے تھے اور رخساروں پر موتی تھے۔ پتہ نہیں کہ یہ آنسو تھے یا بارش کے قطرے۔ آرزو نے پہرے داروں کو اشارہ کیا۔ وہ الٹے قدم چلتے پیچھے ہٹے اور پھر درختوں میں اوجھل ہو گئے۔ آرزو، میں نے بے اختیار ہو کر اس کے ہاتھ تھامنا چاہے۔ وہ تڑپ کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں جلال، اس کے حسین ہونٹوں سے جانی پہچانی آواز نکلی، مجھے مت چھوئیں۔ میں اس قابل نہیں کہ آپ مجھے چھو سکے۔ میں آپ سے بڑی دور جا چکی ہوں جلال۔ آپ سمجھے کہ میری دنیا اور ہے اور آپ کی دنیا اور۔ خدا کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ یہ بات کی باتیں ہیں آرزو، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ میں جاگتی آنکھوں سے کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ کہاں ایبٹ آباد کی وہ پولیس چوکی اور کہاں بحر ہند کا یہ دور دراز جزیرہ؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا آرزو۔ میں اس طرح سوچتا رہا تو میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں جلال؟ خود مجھے بھی کچھ پتا نہیں کہ یہاں کیسے پہنچی۔ بس یوں لگتا ہے کہ ایک طویل نیند تھی جس کے بعد جاگی ہوں تو خود کو یہاں پایا ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں اور سوچتی ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ اس واقعے کو کئی برس گزر چکے۔ ایک بات پوچھوں؟ پہلے آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ یہاں کیسے پہنچے؟ بس یوں سمجھے آرزو کہ میں بھی ایک طویل نیند سویا تھا۔ بڑی اذیت ناک نیند تھی۔ ہر پل ایک خنجر کی طرح میرے سینے پر اتر رہا تھا۔ اب آنکھ کھلی ہے تو خود کو یہاں پا رہا ہوں۔ آرزو نے عجیب سی بے بس نظر سے مجھے دیکھا۔ آنکھوں میں آنسو چمک گئے۔ عجیب لہجے میں بولی، جلال، میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گی۔ اپنے شہر کے بارے میں پوچھوں گی، نہ اپنے لوگوں کے بارے میں، نہ اپنی امی کے بارے میں پوچھوں گی۔ کسی کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پوچھنا جلال۔ جس راستے پر چلنا ہی نہیں اس کا پتہ پوچھنے سے کیا فائدہ؟ تم سب جس جگہ ہو خوش رہو، جن گلی کوچوں میں رہتے ہو وہ جگہ سلامت رہے۔ مجھے تم سب ایک کہانی سمجھ کر بھول جاؤ۔ ہاں بالکل مجھے بھول جاؤ۔ میں آپ کو میری قسم جلال، یہاں سے چلے جائیں اور پھر کبھی ادھر آنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ یہاں آ کر بہت ہی کم لوگ واپس آتے ہیں اور ان بہت کم لوگوں میں آج کی رات آپ بھی شامل ہو رہے ہیں۔ آرزو، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں جلال۔ آپ کو مجھے چھوڑ کر جانا ہوگا ہمیشہ کے لیے، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر ایک وعدہ بھی کرنا ہوگا۔ کیا وعدہ؟ آپ کو میرے سر پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کرنا ہوگا کہ یہاں سے جانے کے بعد آپ اس جزیرے کے بارے میں اور یہاں کے لوگوں کے بارے میں سب کچھ بھول جائیں گے۔ یہ راز ہمیشہ کے لیے آپ کی سینے میں دفن ہو جائے گا۔ بولے جلال، آپ ایسا کریں گے نا؟ پلیز جلال بولیں۔ میں شدید تذبذب کے عالم میں آرزو کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، یہ وعدہ تو میں تب کروں گا آرزو جب مجھے یہاں سے جانا ہو۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جا رہا، اور اگر فرض محال مجھے جانا ہی پڑتا ہے تو پھر آپ میرے ساتھ ہوں گے۔ ایسا ناممکن ہے جلال۔ سورج مغرب سے نکل سکتا ہے لیکن میں یہاں سے جا نہیں سکتی۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں آپ کو تفصیل سے سمجھا بھی نہیں سکتی۔ سمجھانے سے کوئی فائدہ نہیں آرزو، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، مجھے آپ کے ساتھ مرنا اور آپ کے ساتھ جینا ہے۔ دیکھیں جلال، وہ رحاسی آواز میں بولی، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں غیر معمولی اثر کے سائے میں ہوں۔ میں نے سچ کہا تھا جلال، میں آسیب زدہ ہوں، میں ایک عام انسان نہیں رہی۔ میرا آسیب اس جزیرے کا فرما رواں ہے۔
میرا خیال ہے کہ آپ جانتے ہوں گے ان کا نام شراک ہے۔ وہ ایسی صلاحیتوں کے مالک ہیں جن کا آپ تصور نہیں کر سکتے اور نہ کوئی دوسرا کر سکتا ہے۔ وہ ناقابل مزاحمت ہے جلال، ان سے ٹکرانے کی سوچ بھی آپ کے ذہن سے نہیں گزرنی چاہیے۔ میں پھر کہہ رہی ہوں جلال، ان کی مخالفت مول لینے کی سوچ بھی آپ کے ذہن سے نہیں گزرنی چاہیے۔ وہ ذہنوں کو پڑھ لیتے ہیں اور ان سوچوں کو بھی جان لیتے ہیں جو ابھی ہمارے دماغ میں آئی نہیں ہوتی۔ یہ ان کی بہت بڑی مہربانی ہے جلال کہ آپ کے بارے میں سب کچھ جانتے بوجھتے بھی انہوں نے میری التجا قبول کی اور ایک دو شرطوں کے ساتھ آپ کو اس جزیرے سے نکل جانے کی اجازت دے دی۔ اس لیے میں نے آپ کو یہاں بلایا، میں آپ کو زندہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ اس موقع کو کھونا مت پلیز۔ وہ ہچکی کے ساتھ رو رہی تھی اور سطح قابل رحم نظر آتی تھی۔ میں نے دل میں حوصلہ جمع کیا اور دل کرا کر کے پوچھا کہ آپ شراک سے وابستہ ہو چکی ہیں؟ بس وابستہ ہی سمجھے۔ ان کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے جسے دور کیے بغیر وہ مجھے اپنا نہیں سکتے، لیکن رسمی طور پر میں ان سے وابستہ ہو چکی ہوں۔ آپ نے کل میرے جسم پر جو لباس دیکھا تھا، جو بھاری زیورات دیکھے تھے، وہ صرف وہی عورت پہن سکتی ہے جو بغالوں کے فرما روا کی شریک حیات ہو۔ آپ کیا سمجھتی ہیں وہ لباس اور وہ منحوس زیورات آپ کو مجھ سے جدا کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں آرزو، میں قسم کھاتا ہوں۔ اس نے تڑپ کر میرے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھا۔ نہیں جلال، ایسی کوئی بھی بات مت منہ سے نکالیں جسے آپ پورا نہ کر سکے۔ آپ کو یہاں سے ہمیشہ کے لیے جانا ہے اور ہر صورت میں جانا ہے۔ ہم دونوں کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں جلال۔ اگر آپ کے دل میں مجھ بد نصیب کے لیے تھوڑا بہت بھی کچھ ہے تو میری بات آپ کو مانا ہوگی۔ میں بڑے مان کے ساتھ آپ سے کچھ مان رہی ہوں جلال۔ میں چند سیکنڈ تک برستی بارش کے اندر سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اگر میں آپ کی بات نہ مانوں تو پھر کیا ہوگا؟ میں آپ کو بتاؤں کیا ہوگا؟ آپ نے جو کل سنگین تماشا دیکھا تھا، اس کی اذیت کو 10 گنا بڑھا لیں تو شاید پھر بھی وہ عقوبتیں آپ کے تصور میں نہ آ سکے جو بغالی اپنے قیدیوں کو دے سکتے ہیں۔ کیا میں یہ سب کچھ دیکھ سکوں گی؟ اور پھر یہ سب کچھ سوچنے سے فائدہ بھی کیا؟ میں اچھی طرح جان چکی ہوں جلال کہ میں اپنے اسیب سے بھاگ نہیں سکتی۔ میں زمین کی 7ویں تہہ میں بھی چھپ جاؤں تو شراک مجھے وہاں سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے۔ بجلی زور سے چمکی۔ چند ساتوں کے لیے آرزو کا حسن بے مثال میری نگاہوں کی حیران کر کے پرنم تیرگی میں ڈوب گیا۔ میں یکٹک اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ روندی ہوئی آواز میں بولی، جلال، یہ چاروں پہرے دار آپ کو کھاڑی تک لے جائیں گے۔ وہاں ایک موٹر بوٹ آپ کے لیے موجود ہے۔ موٹر بوٹ کے اندر 2-3 روز کا راشن اور دیگر ضروری سامان موجود ہے۔ موٹر بوٹ چلانے والا بھی بوٹ کے اندر ہی موجود ہے۔ وہ آپ کو کسی آباد جزیرے میں اتار کر واپس آ جائے گا۔ ظاہر ہے کہ آگے سفر کے لیے آپ کو کرنسی کی ضرورت ہوگی۔ وہ کرنسی بھی آپ نے آپ کے لیے موٹر بوٹ میں رکھوا دی ہے۔ بہت خیال ہے میرا۔ اتنی اہمیت دینے کے لیے شکریہ، میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ بس آپ کو ایک وعدہ کرنا ہوگا مجھ سے، وہ اشک آواز میں بولی۔ آپ سب کچھ بھول جائیں گے اور زندگی میں کبھی کسی سے اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ میں آپ سے زندگی میں پہلی اور آخری بار کچھ مانگ رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ اس نے اچانک میرا ہاتھ تھاما اور اپنے سر پر رکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ساون بھادو کی جری کی طرح بہہ رہے تھے۔ ایک دلفگار آواز اس کے ہونٹوں سے نکلی، میں جانتی ہوں جلال، آپ مجھے بہت چاہتے ہیں، مجھ سے وعدہ کریں جلال۔ اس کی آواز بیٹھ گئی۔ میرے بدن میں سر کے بالوں سے پاؤں کے نانوں تک اس سرد لہر دوڑ رہی تھی۔ میں کچھ دیر تک بھیگی کی ہوئی زمین کی طرح بیٹھ دیکھتا رہا۔ بارش مسلسل میری گردن کے پچھلے حصے پر اور کندھوں پر گر رہی تھی۔ ایک گہری سانس لے کر میں نے سر اٹھایا۔ میرا ہاتھ بدستور آرزو کے سر پر تھا۔ میں نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم میرے ساتھ جاؤ گی۔ اگر کسی نے میرا اور تمہارا راستہ روکنے کی کوشش کی تو وہ اپنی زندگی کو داؤ پر لگائے گا۔ میں اسے اپنے راستے سے ہٹاؤں گا یا مار ڈالوں گا یا پھر وہ مجھے مار ڈالے گا۔ میری آواز میں کچھ ایسی کیفیت تھی کہ خود مجھے اپنا لہجہ اجنبی محسوس ہوا۔ اس لہجے میں بھوری چٹانوں کی سختی اور بحری طوفان کی سی سرکشی تھی۔ آرزو نے تڑپ کر میرا ہاتھ اپنے سر پر سے ہٹایا۔ وہ خوفزدہ صورت کے ساتھ مجھے دیکھنے لگی۔ اس کے حسین سراپے پر ایک کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ وہ دہشت زدہ آواز میں بولی، پلیز جلال، ایسا مت کہیں۔ آپ مجھے زندہ درگور کرنے والی بات کر رہے ہیں۔ جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں وہ نہیں ہو سکتا، کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ شراک مجھے اور آپ کو زندگی موت کے درمیان لٹکا دیں گے۔ ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا جلال، کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ چھوڑ دیں میرا پیچھا۔ میں زندگی چھوڑ سکتا ہوں مگر تمہیں نہیں آرزو۔ میں آپ سے تم پر اتر آیا اور میرے لہجے میں عجیب سی جنونی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے دلیری سے اس کا ہاتھ تھاما۔ چلو آرزو، تو میرے ساتھ چلو۔ اگر ہمارے جذبے سچے ہیں، ارادہ مضبوط ہے تو کوئی ہمیں روک نہیں سکتا۔ خدا کے لیے جلال، آپ کچھ نہیں جانتے، مجھے چھوڑ دیں، یہاں قیامت برپا ہو جائے گی۔
اگر میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو میرے لیے قیامت پھر بھی برپا ہو جائے گی۔ ساری زندگی تمہاری جدائی کی آگ میں جلنے سے بہتر ہے کہ میں یہیں پر فیصلہ کر لوں۔ میری زندگی ختم ہو جائے یا میں تمہیں حاصل کر لوں، میں نے تمہیں کھو کر پایا ہے آرزو، اب پھر کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آؤ آرزو میرے ساتھ، مجھے یقین ہے کہ دیواریں ہمیں راستہ دیں گی اور زنجیریں ہمارے لیے پگھل جائیں گی۔ مجھ پر بھروسہ کرو میری جان، ہم کامیاب ہوں گے۔ نہیں جلال، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے آپ نہیں، اپنی نہیں، آپ کی زندگی کی پرواہ ہے۔ مت کرو کوئی پرواہ، بس یہ یاد رکھو کہ ہم ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے جینا اور مرنا چاہتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے مستبصر نظر آئے، مگر اگلے ہی لمحے بے قراری سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، میں نے پہرے داروں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ آرزو نے بھی دیکھ لیا، وہ مجھے دھکیلنے لگی۔ چلے جائیں جلال، وہ دیکھیں وہ آ رہے ہیں، میں اسی صورت جاؤں گا جب تم میرے ساتھ چلو گی۔ میں نے اس کا بازو چھوڑنے سے انکار کیا۔ نیم تاریکی کے باوجود پہرے داروں نے ہماری کھینچا تانی کو محسوس کر لیا۔ وہ لپکتے ہوئے ہماری طرف آئے۔ آرزو کا بازو ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا اور وہ اسے چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ریوالور بردار پہرے دار نے ایک سائد ضائع کیے بغیر اپنا ریوالور نکالا۔ میں نے بھی ایک سائد ضائع کیے بغیر ٹانگ چلائی۔ بھرپور ضرب نے اس کے ہاتھ سے ریوالور چھڑایا۔ وہ اڑتا ہوا نہ جانے کہاں تاریکی میں گم ہو گیا۔ آرزو چیخ کر ایک درخت سے جا لگی۔ دو کلہاری برداروں نے ایک ساتھ مجھ پہ حملہ کیا۔ میرے جسم میں جیسے بجلیاں کود رہی تھی۔ میں نے ان پہ حملہ کیا۔ ایک حملہ آور کے سینے پر سامنے کی طرف میرے پاؤں کی ایڑی لگی۔ وہ زمین پر گرا اور ذبح ہونے والے بکرے کی طرح تڑپنے لگا۔ دوسرے کو پتہ نہیں چلا کہ کب کلہاڑی اس کے ہاتھ سے چھوٹی اور وہ میری پے در پہ ٹھوکروں کی زد میں آیا۔ چند سیکنڈ بعد کمپٹی پر لگنے والی ایک طوفانی ضرب نے اسے زمین دکھائی۔ ریوالور بردار حملہ آور تو میرے تیور دیکھ کر بھاگ ہوا، تاہم تیسرے شخص نے تھوڑی سی مزاحمت دکھائی۔ اس مزاحمت کے نتیجے میں اس کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی اور میرے ایک راؤنڈ پنچ نے اس کے 3-4 دانت حلق میں گرا دیے۔ میدان صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے ڈری سہمی آرزو کا بازو کھینچا۔ میرے ساتھ آؤ آرزو۔ وہ اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں جلال، میں نہیں جا سکتی، میں نہیں جاؤں گی، پلیز آرزو، میں نے اسے جھنجھوڑا۔ وہ باقاعدہ میری مزاحمت کرنے لگی۔ یہی وقت تھا جب میں نے ارد گرد کے درختوں میں چند گھنوں سے اڑتے دیکھا۔ جلد ہی ان کی حقیقت کھل گئی۔ یہ سینٹ برنارڈ ڈیکٹو کی چمکیلی آنکھیں تھی، وہی کتے جن کی آنکھوں میں انسانوں کی سی ذہانت نظر آتی تھی اور جو اس جزیرے میں اکثر جگہوں پر نگرانی کے فرائض انجام دیتے تھے۔ تاریکی سے ایک 20-25 کتے برآمد ہوئے اور حلق سے گراہٹ برآمد کرتے ہوئے ہمارے ارد گرد چکرانے لگے۔ ان کے سانسوں کی بدبودار پھنکار ہمارے ہاس کو معطل کر رہی تھی۔ میں نے آرزو کو دیکھا، وہ ایک دم جیسے سکر سمٹ گئی۔ اس کی پشت درخت سے جا لگی اور وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے ہونٹوں سے ڈری ڈری آواز نکل رہی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ وہ زو فوبیا کا شکار تھی۔ چوہا یا بلی دیکھ کر بھی اس کی حالت غیر ہو جاتی۔ یہاں تو خوفناک صورتوں والے دیو ہیکل کتے اس کے گرد چکرا رہے تھے۔ مجھے لگا کہ اگر چند لمحے مزید یہ کیفیت رہی تو وہ نازک مزاج بے ہوش ہو کر گر جائے گی۔ میں نے اسے شانوں سے تھاما۔ آرزو حوصلہ کرو، مگر اس کا جسم ایک دم ڈھیلا پڑ گیا۔ اس نے خود کو میرے ہاتھوں کی گرفت سے چھڑانے کی کمزور سی کوشش کی، پھر بے ہوش ہو کر میرے بازو میں جھول گئی۔ اگر میں نے اسے تھام نہ رکھا ہوتا تو یقیناً وہ اوندے منہ گرتی اور زخمی ہو جاتی۔ ہونہار کتے ہمارے چاروں طرف موجود تھے۔ ان کا گھیرا ہر لحظہ تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ میں نے انہیں چھیڑنے کی یا یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو وہ مجھے پھاڑ کھائیں گے۔ چند سیکنڈ بعد درجنوں روشنیاں درختوں کی اوٹ سے نکلی اور ہماری طرف بڑھنے لگی۔ یہ شراک کے مسلح محافظ تھے۔ ان کے ہاتھوں میں خود کار رائفلیں تھی اور تیور خطرناک ہو رہے تھے۔ آرزو مکمل طور پر بے ہوش ہو کر میرے بازو میں جھول رہی تھی۔ ایک محافظ نے MG رائفل کی بھیگی ہوئی نال میری کنپٹی سے لگائی اور انگلی سے اشارہ کیا کہ میں آرزو کو اپنی گرفت سے نکال کر گھاس پر لٹا دوں۔ میں نے ایسا ہی کیا، اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ جو ہی میں نے آرزو کو خود سے جدا کیا، کوئی 1 درجن افراد وحشی درندوں کی طرح مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ میں نے ان کا بھرپور مقابلہ کیا، مگر پھر کسی وزنی چیز کی ضرب میری گردن پر لگی اور میں گر گیا۔ ٹوکرے اور گونسے آہنی خطوروں کی طرح میرے جسم پر برسنے لگے۔ موسلادھار بارش کے نتیجے میں کیچڑ میں لت پت ہو رہا تھا۔ ایک بار زور سے بجلی چمکی اور میں نے حملہ آوروں کے چہروں پر درندوں کی سی وحشت دیکھی۔ جس بے دردی سے مجھے مارا جا رہا تھا کوئی اور ہوتا تو چکنا چور ہو جاتا۔ یہ میری سخت جانی تھی، مارشل آرٹ کی سخت ریاضت تھی جس نے مجھے اس بے رحم مار پیٹ کو برداشت کرنے کی ہمت دی۔